बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान से डील हासिल करने के लिए या NRO हासिल करने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत और उनके हैंडलर्स के दो सतह पर राबते थे। एक राबता मुल्क के अंदर इंटरनल और दूसरा राबता बैरून मुल्क यानी एक्सटर्नल। इन दोनों रवाबित की जानिब से साफ साफ जवाब जनाब सामने आया है। मैं जिक्र कर रहा हूँ अमरीकी इंतज़ामिया यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यानी कि अली अमीन गंडापुर का। दोनों मामलात इंतहाई अहम हैं। अली अमीन गंडापुर साहब गुज़श्ता 4 दिनों से क्यों इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, किन से मुलाकात करने से उन्हें रोका जा रहा है, किन से वो मुलाकात करना चाहते हैं, इसकी तफसीलात जनाब रखेंगे आपके सामने। और दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी सतह पर दावा किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से, कुछ ज़राए की जानिब से, सफारती हलकों की जानिब से कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो आखिरी कार्ड था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक होने के हवाले से वो भी जनाब नाकाम हो गया है। और इसी तरह से न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर बल्कि मुल्की सतह पर भी ये कहा जा रहा है कि दोनों जानिब से जनाब बिल आखिर इमरान खान से दोस्ती, इमरान खान से यारी निभा दी गई है। ज़िक्र अगर हो अफ़गानिस्तान का तो ज़िक्र आता है जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी का। ज़िक्र अगर हो बलूचिस्तान के अंदर हालिया वाक़यात का तो उसको भी जोड़ा जाता है अफ़गानिस्तान के साथ। और ज़िक्र आता है BLA का, बलोच क़यादत का। और बलोच क़यादत का ज़िक्र हो तो एक क़यादत वो है जो कि इस वक्त तक भी सियासी अमल के ऊपर यकीन रखती है, यानी चाहे वो अख्तर मैंगल हों, महमूद ख़ान अचकज़ई हों, और दूसरी जानिब वो उनकी क़यादत जो कि ख़ुद साख्ता जलावतनी इख्तियार किए हुए है। दोनों ये जो क़यादतें हैं इनकी जानिब से इमरान खान के ऊपर एतमाद का इज़हार किया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर अहम तरीन शख्सियात बलूचिस्तान से हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने शिरकत नहीं की। उसके बाद मामलात हमें बदलते हुए नजर आए। ऑपरेशन की बातें करते हुए अचानक पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी जो हैं वो भी अफगानिस्तान जा पहुँचे। उसकी तफसीलात मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने रखी थी, कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग डिटेल उसकी आई हैं। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस अहम तरीन मामले के ऊपर खुदा हाफिज़ कहते हुए एक बड़ी अनहोनी सामने आई है। उसका जिक्र आपके सामने रखते हैं। यकीनी तौर पर यह एक ऐसी बड़ी खबर है कि जिसके बाद वो जो शहबाज शरीफ साहब की चुंतख़ब हुकूमत की एक पूरी कोशिश थी कि जनाब किसी न किसी तरीके से, किसी बहाने से डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के नज़दीक हुआ जाए और उन्हें इस बात के ऊपर कायल किया जाए कि आप या तो हमें इमरान खान साहब को जेल में लंबा अरसा रखने के ऊपर जो है वो या तो आप राज़ी हो जाएं, हमें इजाज़त दे दें, या जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप हमें इमरान खान से हमारी किसी किस्म की कोई डील करवा दें या उनसे NRO दिलवा दें। इस मामले के ऊपर नाकामी कैसे हुई, बड़ी खबर जिसको पाकिस्तानी मीडिया उस तरह से आपके सामने रिपोर्ट नहीं कर रहा। और 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात से लेकर सुबह तक ये जो बड़ी डेवलपमेंट्स ज़ेरे गर्दिश रहीं कुछ और ही इशारा कर रही हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अमेरिका ने सराज हकानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ की इनामी रकम ख़त्म कर दी है। ऐसा दावा अफ़गानिस्तान की वजारत दाखिला तालिबान की जानिब से बराह रास्त तौर पर किया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ज़रा सोचिए कि सराज हकानी जिसके सर की कीमत, जिसको गिरफ्तार कराने की कीमत $1 करोड़ अमेरिका की जानिब से मुकर्रर की गई थी, वो अब उस हालिया डेवलपमेंट के बाद कि जिसमें अमेरिकी बाशिंदे को ज़ल्मे खलीलज़ाद और एक और अमेरिकी एहलकार के जो है वो अफ़गानिस्तान के दौरे के बाद खैर सगाली के जज्बे के तहत तालिबान की जानिब से रिहा कर दिया गया। उसके बाद आज एक बड़ी डेवलपमेंट काबुल में होती है। अफ़गानिस्तान की वजारत दाखिला ये दावा कर रही है कि अमेरिका ने अफ़गान वज़ीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ की इनामी रकम ख़त्म कर दी है। तालिबान की जानिब से ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़श्ता दिनों ही अमेरिकी वफ़द ने काबुल का दौरा किया था। तालिबान और अमेरिकी वफ़द के दरमियान काबुल में अहम मुलाकात में अमेरिकी ख़ुसूसी एलची बराए मग़वी अफराद एडम बोहलर और ज़ल्मे खलीलज़ाद शामिल थे। इस वफ़द ने अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की थी, जिसके बाद तालिबान ने अमेरिकी शहरी जॉर्ज ग्लेज़मैन को रिहा कर दिया था। ले जनाब, आपकी
امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شہباز شریف صاحب کو بڑا ہی واضح اور صاف صاف پیغام کہ نہیں جناب، ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے معاملات براہ راست طور پر جو ہے وہ طالبان کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ اور جب امریکہ نے مذاکرات کا آغاز کیا تو انہیں یاد آئی کہ عمران خان بھی تو مسلسل ایک ہی بات کر رہے ہیں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کیوں نہیں چل سکتی؟ اور پھر ایسا ہی ہوا اور خبر آئی کہ پاک افغان رابطے بحال ہو گئے ہیں اور مسائل کے حل اور تعلقات میں بہتری کے لیے اعلیٰ سطح پر بات چیت جاری رکھنے کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے۔ اور دونوں ممالک نے یہ کہا ہے کہ جناب افغانستان کی سیکیورٹی پاکستان اور خطے دونوں کے مفاد میں ہے۔ ملا امیر متقی نے جو ہے وہ تجارت اور ٹرانزٹ میں رکاوٹ کو بھی کہا کہ یہ کسی ملک کے جو ہے مفاد میں نہیں ہے۔ تورخم بارڈر بھی 27 دنوں بعد کھلا، پیدل آمد و رفت بھی شروع ہوگی، آنے جانے کی اجازت مسافروں کو۔ اور یہ سب کچھ ایسے ماحول میں ہوا کہ جب خصوصی نمائندے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کے محمد صادق صاحب نے اپنے دورہ کابل کے دوران قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے جو ہے وہ اس حالیہ معاملات کے اوپر، تعلقات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بات چیت کی۔ لمبی چوڑی اس کی کچھ تفصیلات بھی آئی ہیں، لیکن سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سرحدی گزرگاہ 26 دن بعد گزشتہ روز 27 دن بعد تجارت کے لیے کھول دی گئی تھی۔ پیدل لوگ بھی اب آ جا رہے ہیں۔ اور اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی ہوں یا مصدق ملک ہوں، ان کی جانب سے اس قسم کے بیانات آخرکار کیوں سامنے آ رہے تھے کہ ہم بلوچستان کے اندر جو ہے وہ جا کر آپریشن کر سکتے ہیں؟ اور بلوچستان کے اندر اس آپریشن کرنے سے کیا مراد تھی ان کی، جس پر علی امین گنڈا پور جو معاف کیجیے افغانستان کیا انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ جا کر ہم جو ہے وہ آپریشن کر سکتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کے معاملے کو کہا گیا کہ اس کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے، اس پر افغانستان کا رد عمل بھی آیا۔ اس کے بعد جب علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے یہ بڑی سٹیٹمنٹ آئی کہ جناب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر کسی قسم کے آپریشن کی ہم اجازت نہیں دیں گے، پہلے بھی آپریشن ہو چکے، ان سے کیا نکلا ہے، اعلامیے اس قسم کے پہلے بھی آ چکے، اب جو اعلامیہ آیا اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پروگراموں کے اندر ان کی شرکت تھی، انہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بلایا گیا تھا، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ احکامات گئے ٹی وی چینلز کو، انہوں نے کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ نے ان معاملات کے اوپر نہیں لینا، یعنی ان کا انٹرویو نہیں کرنا، ان کی رائے نہیں لینی، ان کا بیان نہیں چلانا کسی بھی ٹی وی چینل پر۔ اور علی امین گنڈا پور ہمارے ذرائع کے مطابق گزشتہ 4 دنوں سے اس انتظار میں ہیں کہ جناب وہ ٹی وی چینلز میں جائیں اور اپنا جو ان کا جو بیان ہے، جو ان کا موقف ہے، وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں۔ جب ایسا نہیں ہوا تو پھر انہوں نے بیرسٹر سیف کو کہا، ان کی جانب سے جو ایک سرکاری طور پر جو خیبر پختونخوا حکومت کا بیان ہے وہ بھی جاری ہو گیا۔ اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت انتظار میں ہیں کہ جناب ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جائے اور عمران خان صاحب سے مزید اس حوالے سے وہ ہدایات لیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو اپنا موقف ہے وہ جناب وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں۔ صورتحال جناب یہ ہے کہ چاروں طرف سے کچھ لوگوں کو مخصوص ایجنڈا دے کر پاکستان تحریک انصاف پر حملہ آور کر دیا گیا، جیسا کہ ایمل ولی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ تحریک انصاف طالبان کی ہمدرد ہونے کی وجہ سے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئی۔ حالانکہ معاملہ کیا تھا آپ سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کی کیا تاریخ ہے، سب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اس وقت اگر افغانستان سے امریکہ واپس جا چکا، وہاں افغانستان کے اندر حکومت ہے ایک ایسی جس کو آپ نے مان رکھا ہے، تو اس کے ساتھ آپ مذاکرات کے ذریعے ہی آگے بڑھیں گے، چاہے جائے کہ ان کے خلاف کسی قسم کا آپ آپریشن شروع کر دیں۔ ایسا کہتے ہیں وہ تمام تر حلقے دفتر خارجہ کے اندر بھی جو ان معاملات کو مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ حکومتی نمائندے اپنے بیانات سے دہشت گردی کی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ خاص طور پر انہوں نے طلال چودھری اور عرفان صدیقی کے بیانات پر انہوں نے جو رد عمل دیا۔ طلال چودھری نے کل ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے خواہ مخواہ آپریشن کی بات کی ہے، ایسا تو کسی قسم کا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں۔ جبکہ دوسری جانب سے آج آرمی چیف صاحب کے استاد کہلائے جانے والے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ آپریشن شروع ہو سکتا ہے، اور وہ پارلیمانی پارٹی لیڈر ہیں، امور خارجہ جو ہے وہ قائمہ کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی بڑا
فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن ضرورت پڑی تو حکومت کہیں بھی دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے آپریشن کر سکتی ہے۔ اور کہا جناب علی امین گنڈاپور افغانستان کی طرح خیبر پختونخوا کو بھی دہشت گردوں کا اڈا اور پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد دندناتے پھریں۔ اور جناب یہ وہ عرفان صدیقی صاحب ہیں جن کی کتابوں کے حوالے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے، دوبارہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ جناب کس طرح سے وہ 80 کی دہائی کے اندر جنرل حمید گل، جنرل ضیاء الحق، جنرل اختر عبد الرحمان اور اس وقت پاکستان جو کچھ افغانستان کے اندر کر رہا تھا اس کی حمایت میں کتابوں پر جو ہے وہ کتابیں لکھتے رہے، اور اس کو جناب علی جو اس دور کے جرنیل تھے جو افغانستان کے اندر یہ ایک جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے جس کو اس وقت جہاد کا نام دیا گیا تھا، جس کے بڑے خطرناک نتائج پاکستان کے اندر پڑے، امن و امان کی صورتحال پر اس کو وہ جہاد قرار دے رہے تھے، اور جناب عرفان صدیقی صاحب کتابوں پر کتابیں اس وقت لکھ رہے تھے، وہی ایجنڈا اس وقت پروموٹ کر رہے تھے۔ آج کس جگہ پر کھڑے ہیں عرفان صدیقی؟ آج ایک اور موقف لے کر وہ آئے ہیں، اور خود یہ سارے پرپسز سرو کرنے والے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے 80 کی دہائی کے اندر آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ خیر بیرسٹر سیف کی جانب سے جواب دیا گیا، انہوں نے رد عمل دیا کہ اس وقت جو نمائندے ہیں حکومت کے وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تاکہ دہشت گردی کی آگ پر مزید تیل چھڑک سکے۔ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر سیاست کرنے والے نواز شریف کی کٹ پتلیاں خیبر پختونخوا حکومت کو تانے دے کر اپنے ماضی کو نہیں چھپا سکتی۔ اور پھر اگلی بات انہوں نے یہ کی کہ جناب طالبان کی حمایت میں کالمانہ جہاد سے شہرت پانے والے عرفان صدیقی موقع کی مناسبت سے لبرل بن گئے ہیں، اور جناب قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنوا کر نواز شریف کو نکلوایا، اور پھر منتیں کر کے نواز شریف کو واپس پاکستان لانے کا کارنامہ عرفان صدیقی صاحب کے عرفان ہی کا نتیجہ ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ان کا بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ جناب اپنے عروج پر تھا۔ دوسری جانب پورے ملک کے اندر جناب پاکستان تحریک انصاف نکلی ہے، کراچی ہو، لاہور ہو، راول پنڈی ہو، زمان پارک ہو، کسی بھی جگہ پہ پاکستانی عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ، کپتان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ کراچی میں امپریس مارکیٹ سے مزار قائد تک شاندار ریلی جناب اس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے شرکت کی، لیکن روک دیا گیا اس ریلی کو۔ پریس کلب تک کے جو راستے تھے وہ جناب پولیس نے بند کر دیے، اور اسی طرح سے جو کچھ زمان پارک میں ہوا، لاہور کی سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ نکلے، انہیں بھی جناب اسی طرح سے روکا گیا کہ وہ زمان پارک نہ پہنچیں، پھر بھی لوگ پہنچے۔ جو فوٹیجز ہمارے پاس راولپنڈی سے جڑواں شہروں سے آ رہی ہیں وہ بھی جناب بڑی زبردست کہ بڑی تعداد میں لوگ آج نکلے۔ کال تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور جناب یوم پاکستان کے حوالے سے یہ کالز تھیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ تو ہم اسی پلیٹ فارم پر آپ کو بتا چکے کہ 23 مارچ کو لاہور کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے عظیم الشان جلسہ کرنا تھا اس کی انہیں اجازت نہیں دی گئی، لیکن بہرحال کال پر بڑی تعداد میں لوگ کراچی میں، لاہور کے اندر، راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، دیگر جو ہے وہ شہروں کے اندر نکلے۔ عمران خان کے اور پاکستان کے حق میں ہونے والی یہ ریلیاں بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اور پاکستان جو ہیں دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور آج بھی بڑی تعداد میں ڈٹ کر پاکستانی عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ 3 ڈیولپمنٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔